बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 दिसंबर और दिन है जुमे का। 4-5 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी के बाद मरियम नवाज जो है इनकी हालत पतली हो गई है और इस वक्त इन्हें अपना इक़्तिदार बचाने की पड़ गई है। लाहौर में क्या भगदड़ मची हुई है जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। नून लीग के घर के अंदर कुछ आपके साथ मामला शेयर करूंगा जी। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ जो मामलात है ना, वो माफ़ी की बजाय अब गैर मशरूत मुफाहमत की तरफ बढ़ चुके हैं। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म से ये कहा गया था जी कि ये कुछ शराइत हैं, इस शराइत की बुनियाद पर मुज़ाकरात हम करेंगे। अब ये कहा जा रहा है जी कि गैर मशरूत मुफाहमत आप हमसे करें। तो ये माफ़ी से गैर मशरूत मुफाहमत का जो सफ़र है, इसकी वजह क्या है और अब ये बात क्यों की जा रही है, क्या ऐसा दबाव है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ ही एक दो चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की तैयारी कर रही है, इस एहतजाज में बड़ी डिफरेंट हिकमत अमली अपनाई जा रही है और पीटीआई की जो यंग लीडरशिप सामने आई है ना, केपी की सुहेल आफरीदी, मीना खान आफरीदी, शफी जान, शाहिद खटक वगैरह, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं और इनकी इस तैयारी से क्यों जो ताकतवर हल्के हैं ना, वो ज़रा घबराए हुए हैं। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस चुनतखब हुकूमत से या नून लीग से या मरीम नवाज से या शहबाज शरीफ से नाराज़ है। नाराज़ क्यों है? नाराज़ आप यूँ कहें या इनसे उकता गई है। उसकी रीज़न ये है और इसका बारहा इजहार भी इनडायरेक्टली किया जाता रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इनसे ये एक तो की जा रही थी कि ये इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ निकाल लेंगे या इतने अहल तो होंगे कि मायशत को या दीगर चीज़ों को चला लेंगे। लेकिन मामला ये हो रहा है, ना मायशत चल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ऊपर से इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो भी बढ़ती जा रही है, उसका तोड़ भी ये नहीं कर पा रहे। और इसकी वजह से हो ये रहा है कि हम एक्सपोज हो रहे हैं और मजबूरन हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो करनी पड़ रही हैं और फिर हम भी नाकाम हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, खुद भी नाकाम हो रहे हैं तो फिर उसका जो बोझ है ना, वो दूसरी तरफ भी डालना है कि इसके जो जिम्मेदार हैं वो आप हैं और आपसे ये नहीं हो रहा, आपसे वो नहीं हो रहा। बहरहाल जी, इस मामले के बाद इनकी हालत जो है वो पतली हो गई है। कैसे? इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं जी कि सुहेल आफरीदी साहब लाहौर पहुंच रहे हैं। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रस्ते में है लाहौर के, लेकिन उनके लाहौर पहुंचने से पहले ही पंजाब हुकूमत की मरियम नवाज की जो हालत है ना, वो पतली हो गई और अपना इक़्तिदार बचाने की उस वक्त उनको पड़ी हुई है। सुहेल आफरीदी ने कुछ दिन वहां पर क्याम करना था और वहां पर उन्होंने अपने जो कारकुनान वगैरह थे उनसे मुलाकातें करनी थी और जो स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान साहब ने कहा उसके हवाले से उन्होंने पब्लिक में जाना था, आवाम में बैठना था, उनसे गुफ्तगू वगैरह करनी थी, बातचीत करनी थी और नून लीग के गढ़ लाहौर के अंदर उन्होंने जाना था और क्याम करना था। हालत पतली ऐसी हुई है ना कि अभी सुहेल आफरीदी पहुंचे ही नहीं है लाहौर के उनके लाहौर जाने के रस्तों में जो रुकावटें हैं वो डाली जा रही है। सबसे पहली रुकावट तो जो चक्री इंटरचेंज है वो रास्ते ही बंद कर दिए गए और कहा गया जी हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। अब आप तस्वुर करें, एक सूबे का वज़ीर आला भी वो लाहौर जा रहा है, आप क्यों नहीं जाने देंगे? पहले तो डयाला जेल आप उनको खान साहब से मुलाकात नहीं करने देते। तो इनकी घबराहट आप देखें, इस नहज पर इस वक्त पहुंच चुके हुए हैं और इनको डर ये भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है, इस मरतबा बड़ी डिफरेंट प्लानिंग कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो सारे पिछले एक्सपीरियंसेस भी मद्देनजर है ना कि 26 नवंबर को क्या हुआ, इनकी धमकियां और वो सारे मामलात वगैरह। तो अब कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए, तो वो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस मरतबा तहरीक की जो प्लानिंग है ना वो की जा रही है। तो मसला इस वक्त ये बना हुआ है, इनके घबराहट की जो असल वजह है ना वो ये है कि एक तो हमारे ऊपर आलमी दबाव भी आ रहा है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट भी हमसे अब पीछे हट रही है, नाराज़ हो रही है। जाहिर सी बात है उनके पास ऑप्शन तो और कोई नहीं है ना, जिसकी वजह से इनको मजबूरन साथ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए खान साहब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई मुज़ाकरात हो जाए, इलेक्शन के ऊपर मान जाए, ताकि हम नए इलेक्शन करके सारी सफाया और अपनी मर्जी से ही जो है वो मामला चलाएं और पीटीआई का भी सारा सफाया करें। इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसको भी हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अगर नए इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर कहा जाएगा कि खान साहब जरा आप खामोश कर दें, इसी बुनियाद के ऊपर कहा जाएगा ना। तो बहरहाल वो कोशिश की जा रही है, उसमें भी नाकामी हो रही है। तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, वो तो तहरीक का जो आगाज़ है वो करने जा रही है। तो असल इनकी घबराहट और खौफ की जो वजह है ना वो इसके पीछे ये है। तो सुहेल आफरीदी अभी लेटेस्ट जो डिटेल्स सामने आई हैं तो
ان کو مل گئی خیر اجازت، وہ چلے گئے، انٹرچینج بھی انہوں نے چکری انٹرچینج کراس کر لیا ہے اور لاہور کی طرف وہ جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے جب آدھے پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد وہ لاہور جو ہے وہ پہنچ جائیں، اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے کارکنان سے ملاقاتیں کرنی ہے اور اپنی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ چلانی ہے. بہرحال اصل ان کو جو خطرہ پڑا ہوا ہے نا وہ ان کی تحریک سے ہے. اب تحریک میں یہ کیا ڈفرینٹ پلاننگ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف ایک تو تحریک کے احتجاج کی پوری تیاریاں عمران خان صاحب کے احکامات پر انہوں نے شروع کر دی تھی. اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ شاہد خٹک کو ایک مین ٹاسک دیا گیا ہے، اور شاہد خٹک کیا کر رہے ہیں جی، ری ویمپ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو یونیورسٹیز ہیں نا، کوئی 50-60 یونیورسٹیز کے اندر جو ینگ لوگ ہیں نا، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اس مرتبہ انہوں نے ایکٹیو کرنا ہے. اور آپ امیجن کریں کہ ایک یونیورسٹی سے بھی اگر 500 بندے بھی آ جائیں، یونیورسٹی میں تو کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر ایک یا آئی ایس ایف کی جو فیڈریشن ہوتی ہے یا وہ جو تنظیم ہے، تو اگر ایک یونیورسٹی سے 500 بندہ بھی آ جائے تو 50-60 سے اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ بنتی ہے. اور اگر اتنی تعداد میں ینگ لوگ اگر آ جائیں نا تو جو تحریک ہے نا وہ زور پکڑ جائے گی. ایک تو یہ کیا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر یہ کیا جا رہا ہے جی کہ جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وہ ایک تو جو عوام کے اندر گھلنے ملنے کا معاملہ، جس طریقے سے سہیل آفریدی اسلام آباد کے 6 سیکٹر میں بھی گئے، وہاں پر وہ پہنچے ہی ہیں تو 300 بندہ نے جو ہے وہ ان کو گھیر لیا تھا اور ان سے انہوں نے گفتگو کی اور اٹریکشن ان کے ساتھ کیا. ایک تو یہ بھی جو معاملہ ہے جی وہ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو آئی ایس ایف ہے ان کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے، اور جو مین ان کے لیڈرز ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مین لیڈرز کو کوئی وزیر ٹائپ کا کوئی جو ایک عہدہ ہے وہ دے دیا جائے گا، تاکہ جب وہ یہ تحریک چلائیں تو ان کی جو گرفتاری وغیرہ کی جائے تو اس سے ان کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. اس قسم کی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ کہ پی ٹی اے کی جو تحریک ہے نا، یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، یہ اس سے حکومت گھبرائی ہوئی ہے. اور اسی کو پیش نظر جی اب جو معاملات ہیں نا وہ معافی سے ہٹ کر اور پہنچ چکے ہیں کہ غیر مشروط طور پر جو مذاکرات ہیں، جو مفاہمت ہے وہ آپ کر لیں. منیب فاروق ہے جی، انہوں نے ان کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی اصل میں یہ پیغام رسانیاں کرتے ہیں، یا وہیں سے بات چیت کر کے تو آگے انہی کی بات یہ کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی کہ معافی شافی چھوڑیں اور غیر مشروط مفاہمت کے اوپر اب آ جائیں. اس سے پہلے یہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان تو اس کے اوپر کراس لگ گیا، وہ تو ریڈ لائن ہو چکا ہے، اس نے کراس کی ختم ہو چکا ہے. تو عمران خان نے کہا تھا میں ریڈ لائن جو ہے نا آپ کی یہ مٹا کر دکھاؤں گا. اچھا ریڈ لائن مٹ گئی. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے جی معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں. اچھا معافی والا چیپٹر بھی اب ختم ہو گیا، اور اب کہاں تک آ کر پہنچ گئے ہیں جی کہ اب خان صاحب غیر مشروط مفاہمت ہمارے ساتھ کریں. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس کی ریزنز یہ پیچھے جو میں نے ساری ڈیولپمنٹس آپ کو بتائی یہی ریزنز ہیں جی. کہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل پریشر ہمارے اوپر کم ہو، عالمی ادارے بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے اوپر، اور عمران خان صاحب ہم سے بالکل کوئی ڈیل نہیں کر رہے، ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے، یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی، اور پی ٹی اے اس مرتبہ بڑی زوردار تحریک کا جو آغاز ہے وہ کرے گی. تو اصل میں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس وقت ان کو نظر آ گیا، تو اس لیے یہ اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے خان صاحب اگر سال کے لیے خاموش ہو جائیں، ان کو ہم ایگری کر لیں کہ سال بعد ہم الیکشن کروا دیں گے، اور پھر اس سال کے دوران خاموشی ہوگی تو ہم سارے جو ہمارے خلاف محاذ اوپن ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل بھی پریشر آیا، باقی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کو ہم جو ہے وہ کچل ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم شیر بن جائیں گے. ہم کہیں گے دیکھیں جی اب آپ الیکشن ہار گئے ہیں، اب تو ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیا. حالانکہ معلوم ہی ہے سب کو کتنے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اب تو پورے نظام کے اوپر آپ ہی کا کنٹرول ہے. تو اب تو بڑی آسانی سے فارم 45 فارم 47 میں جو لوز پول چھوڑے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے جو ہے وہ جائیں گے. تو اب غیر مشروط مفاہمت کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ جو تحریک تحفظ آئین کی جانب سے مذاکرات کا بھی کہا گیا ہے نا، کہ جو حکومت کی طرف ایک وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو پیشکش تھی نا، اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے جو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، لیکن جو شرائط رکھی گئی ہے نا وہ حکومت کے لیے قبول کرنا آپ سمجھیں کہ ناممکن ہے. وہ ایسے جی کہ الیکشن کا کہا گیا ہے، صاف شفاف الیکشن کا کہا گیا ہے، پارلیمانی سسٹم بحال ہو، 73 کا آئین بحال ہو، یعنی کہ 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے وہ ریورس ہو جائے. وہ ریورس ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں بھی ریورس ہوں گی، تو یہ ان کے لیے ناممکن ہے. تو اب کہہ رہے جی غیر مشروط ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ آپ کریں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نصرت جاوید صاحب ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اصلی اور بڑے سٹیک ہولڈرز اگر مذاکرات کے لیے تیار نہ ہوتے تو شہباز کابینہ میں بیٹھ کر یہ بات نہ کرتے. میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ کابینہ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ بڑی کوئی سنجیدگی کے ساتھ یا اس چیز کو ہائی لائٹ
کرنا, اس وجہ سے کابینہ میں بیٹھ کر یہ جو بات ہے نا وہ کی جا رہی تھی. تو کسی بھی تقریر کے اندر بھی شہباز شریف کی جانب سے جو بات ہے وہ کی جا سکتی تھی. تو بہرحال جی اس کے پیچھے یہی اب نظر آ رہا ہے کہ اصل میں طاقتور جو ہیں, جو بڑے ہیں, جو اسٹیک ہولڈر, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, اور اسی وجہ سے یہ ایک آفر کی گئی ہے. اور پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین کی جانب سے بھی اپنے جو مذاکرات کے حوالے سے جو مطالبات تھے وہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اگلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے جی, وہ ایک 2 سٹیٹمنٹس ہیں, اور سٹیٹمنٹ سب سے پہلے تو میں محمد مالک صاحب ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی. جو میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کی بڑی بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ اطلاعات ہیں کہ شاہد خٹک صاحب اپنے یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کو مکمل ری ویمپ کر رہے ہیں. بڑی انٹیلیجنٹ موو بن رہی ہے کہ 50 سے 60 یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کرو, وہاں سے جا کر بچوں کو موبلائز کریں. اگر ہر یونیورسٹی سے 500 بچے بھی آ جائیں, تحریک میں زبردست جان پڑ سکتی ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یوتھ اور انصاف سٹوڈنٹ کے جو نئے لیڈر لگائے جائیں گے تو شاید ان کو منسٹرز کا بھی درجہ دیا جائے, تاکہ وہ تحریک کے چکر میں پنجاب یا اسلام آباد میں آئے تو گرفتار کرنا زیادہ مشکل ہو. تو اصل میں ان کو جو پرابلم ہے وہ یہ پڑی ہوئی ہے. پھر اسی طریقے سے جی سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے, اس پر جی یہ عامر خان صاحب ہیں, ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ایک تجزیہ سا کیا ہوا ہے, آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو سہیل آفریدی جو لاہور میں ڈیرے ڈال رہے ہیں جی, یہ کہتے ہیں جی کہ آج کا دن سیاسی طور پر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. سہیل آفریدی جو ہیں وہ لاہور کا دورے پر ہیں جی, جہاں وہ مختلف اہم مقامات پر حاضری دیں گے. اس دورے کا بنیادی مقصد عمران خان کی ہدایات کے مطابق اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کارکنوں اور عوام کو متحرک اور منظم کرنا ہے. دلچسپ اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں پنجاب حکومت کا رویہ کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج لبرٹی چوک میں احتجاجی اجتماع کی کال دی جا چکی ہے, جس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سمیت پنجاب کے دیگر اہم رہنماؤں کی شرکت ہوگی. اور پنجاب حکومت کا کیا تھا جی کہ وہ لاہور آنے سے ہی انہوں نے روکا, یعنی کہ وہ پہلے اس سے شکست یا گھبراہٹ جو ہے انہوں نے شو کر دی ہے. یہ موقع پنجاب کی تنظیم اور قیادت کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. اگر اس مرحلے میں اس اہم مرحلے پر کوئی پنجاب کا رہنما سہیل آفریدی کے ساتھ نظر نہیں آتا تو مستقبل میں اس کے لیے پی ٹی آئی میں سیاسی بقا مشکل ہو سکتی ہے. لاہور میں عوامی رابطہ مہم سے قبل سہیل آفریدی پنجاب اسمبلی کا دورہ کریں گے, جہاں وہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین سے ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ سینٹرل پنجاب کی تنظیم کے ساتھ ایک اہم اجلاس بھی ہوگا. پنجاب اسمبلی میں منعقد ہونے والے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت خود وزیر اعلیٰ کے پی کریں گے. بعد ازاں سہیل آفریدی زمان پارک کا بھی دورہ کریں گے, جو اس سیاسی سرگرمی کو مزید اہم اور علامتی حیثیت دیتا ہے. اب زمان پارک عمران خان صاحب کا گھر ہے, تو وہاں کا دورہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو لوگ پہنچیں گے ہی پہنچیں گے, اور پارلیمنٹیرین سے انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں, پھر احتجاج بھی ہے. تو یہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جی جس سے یہ حکومت کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیوں گھبرائی ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جی احسن اقبال والا ایک معاملہ ہوا ہے, رات سے وہ چیز چل رہی ہے جی کہ وہ لائیو شو میں تھے, وسیم بادامی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ شو کر رہے تھے, تو اچانک سے ان کا جو ہے وہ کسی نے کہا کہ بند کرو, اور لیپ ٹاپ جو ہے یا جس میں بھی وہ کر رہے تھے وہ انہوں نے بند کر دیا. اور اس کے بعد سے جی ایک شور مچا, اور یہ تاثر لیا گیا جی کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے تھے جنہوں نے احسن اقبال کے ساتھ یہ کیا. بہرحال اس پر بڑی زبردست عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ دیکھیں اب کچھ بھی ہوتا ہے نا تو اس کا الزام آپ پہلے سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا ہوگا. مطلب اس وقت اس حد تک جو ایک مطلب جو تاثر ہے نا آپ کے اگینسٹ وہ بن چکا ہے, تو اس تاثر کو بھی زائل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے مذاکرات اور دیگر چیزوں کے اوپر جو بات ہے جی وہ ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈانٹ پڑی ہے. سوشل میڈیا پر لوگوں نے احسن اقبال کی تصویریں لگانی شروع کر دی ہیں کہ ان کے چہرے پر نشان ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ سارا کام فیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا تاثر ایسا کر دیا ہے کہ اب کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوگا. عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا. آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ عدلیہ کے اندر بھی کچھ اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جنوری میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اہم ترین اجلاس ہونے ہیں, جس میں ججوں کی ٹرانسفر کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کئی سندھ بلوچستان, لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو کئی اسلام آباد وغیرہ اس طرح سے ٹرانسفرز ہوں گی. تو اس پر جی خبر کے مطابق ہائی کورٹ کے ججوں کو اگلے مہینے تبادلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جوڈیشل کمیشن کے جنوری میں اجلاس ہوں گے جن میں فیصلے کیے جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے کئی جج لاہور, بلوچستان, سندھ اور پشاور ٹرانسفر ہو سکتے ہیں.
تو یہ ایک جو ہے وہ آج ڈان کی جانب سے جو خبر ہے وہ لگائی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، ان کی جانب سے اس حکومت کے جو ایک تھا آرڈیننس تھا یا ایکٹ تھا، جس کو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا پراپرٹی کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد حکومت کے اوپر بڑا غصہ بھی انہوں نے کیا، اور پنجاب حکومت مریم نواز نے بھی ان کو اوپر جو رد عمل ہے سخت وہ دیا، تو اس معاملے کو بھی اس معاملے کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا کہ یہ ٹرانسفرز وغیرہ بھی ہونی ہے، کچھ نئے ججز بھی جو ہے وہ آنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا وہ ہوتا ہے جی کہ یہ جج ادھر چلا جائے، جو میں یہ چاہتا ہوں اس طریقے سے چیز ہو جائے، دوسرا فریق کہتا نہیں جو میں چاہتا ہوں اس طریقے سے چیز ہو جائے، تو اس سے بھی معاملے کو جوڑا جا رہا تھا۔ تو جنوری کا مہینہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، خاص طور پر عدلیہ کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے، اس سے ریلیٹڈ بھی جو تفصیلات ہوں گی آپ کو آگاہ رکھیں گے جی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔